पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा का मामला, अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अटॉर्नी जनरल पीर के रोज 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बॉयकॉट से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। इजलास में शुरका की गुफ्तगू। तीन के बेंच में 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसला मेरे खिलाफ दिया। ये कोई ट्रक रेडी वाले का इशू नहीं, कौमी इशू है। सब मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर ये फैसला खुदा न खास्ता खिलाफ आया तो $500 का हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कहते हैं, आज के फैसले पता नहीं इस मुल्क को कहाँ लेकर जाएंगे। जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्जाम। कहा 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो सड़कों पर होंगे। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। सदर आरिफ अलवी हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए सो मोटो लिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जराइम पेशा अफराद हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं। दरख्वास्त तो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा इमरान खान संजीदा हैं तो फ़ोन उठाए और वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की बात करे। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई को 2 टोक पैगाम। कहा सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इस मुकदमे से लाताल्लुकी का इजहार किया, फिर 2 जजेस बेंच से अलग हो गए। जजेस के बेंच से अलग होने से कौम अबहाम का शिकार हुई। इलेक्शन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। सो मोटो केस 4 और 3 से मुस्तरद हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोचना चाहिए था, मामला 9 से 3 के बेंच पर आ गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा सियासत के लिए -1 फॉर्मूला जहर कातिल है। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह दावत देंगे। आपको सब पार्टियां कह रही हैं, वकला कह रही हैं फुल कोर्ट बेंच बनाए, क्यों नहीं बनाते? आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज 2 टोक और वाज़ेह फैसले किए। पीटीआई चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ने निकले हैं। पीटीआई रहनुमाओं के एमक्यूएम और जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। असद उमर की सिराजुल हक और शाह महमूद कुरैशी की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह से मुलाकात। एमक्यूएम रहनुमाओं से भी राब्ता किया गया। सदर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में सर फहरिस्त मोहसिन नकवी आईजी पंजाब है। सुप्रीम कोर्ट चाहे फुल बेंच भी बना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम मजबूत जवाब देगी। नैब की तलबी साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी ने एहतसाब ब्यूरो तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की जानिब से अदालत से 17 फरवरी और 16 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की सदा की गई। फैसला आने तक नैब इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने से रोका जाए, दरख्वास्त में सदा की गई।
बलूचिस्तान के जिला कीच में पाक ईरान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के हमले, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूल के गश्त पर थे। दहशत गर्दों ने जिला कीच में पाक ईरान बॉर्डर पर जलगई सेक्टर में हमला किया। हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मुतल्लिका ईरानी हुक्काम से राब्ता किया जा रहा है। अमरीका की वस्त मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी। आर्केंसा में 3 अफराद जान से गए, दर्जनों गाड़ियां उलट गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस कई मकानात भी तबाह हो गए। इराक में भी रेत के तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिन अचानक ही रात में ढलता महसूस होने लगा। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, तैयारियां अरूज पर। PCB ने T20 सीरीज के टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। लाहौर के 3 मैचेस के टिकटों की फरोख्त इतवार से शुरू होगी। रावलपिंडी और कराची के मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादी जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्की सियासी सूरत हाल बारे गौर किया जा रहा है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुजव्विज़ा समाअत के मामले पर हुकूमती ताउन से मुतालिक मशवरे के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्ता किया। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि PDM की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। इजलास में मुशावरती गुफ्तगू के दौरान तजवीज़ भी सामने आई कि अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें। अटॉर्नी जनरल कार्रवाई के बाइकआउट से मतला करते। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें, ऐसा कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल कार्रवाई के बॉयकॉट से मतला कर दें। अटॉर्नी जनरल पीर के 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बाइकआउट से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट के मशवरे PDM की क़यादत से भी मौसूल हुए, जिनकी नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि 3 के बेंच में 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसले मेरे खिलाफ दिए हैं। ये कोई ट्रक रेडी वाले का इशू नहीं, कौमी इशू है। सब मुत्तफिक हैं, फुल कोड बनाया जाए। आज के फैसले पता नहीं इस मुल्क को कहां लेकर जाएंगे। अगर ये फैसला खुदा न ख्वास्ता खिलाफ आया तो डॉलर 500 रुपए हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद नून लीग ने कहा कि 2017 में लोग पेट भर के रोटी खाते थे, तुम अपनी आंखें खोले, बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने लोड शेडिंग, दहशतगर्दी को ख़त्म किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने IMF को खैराबाद कह दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। इमरान खान ने लाहौर ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से मुलाकात की।
انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جبکہ ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہندوستان سے دوستی چاہتے تھے، اس لیے معاملات خراب ہوئے۔ جنرل باجوہ کے خلاف احتساب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صدر عارف الوی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود اور پرویز الہی کو دوسری جماعتوں سے رابطہ بحال کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پارٹی کے کسی بھی رکن کے دیگر جماعتوں اور سیاسی شخصیات سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو کے ذریعے اسمبلی بحال کی تو اس وقت سو موٹو ٹھیک تھا، اب سپریم کورٹ نے الیکشن کے لیے سو موٹو لیا تو یہ لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کس قانون کے تحت توڑی گئی پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب جرائم پیشہ افراد ہیں، میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کے خلاف عدالت میں کیس درج کروانے جا رہا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان سنجیدہ ہیں تو فون اٹھائیں اور وزیر اعظم کو مذاکرات کا کہیں۔ اگر عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنے پر تیار بھی ہوگے تو کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس فیصلے کو نافذ کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ درخواست تو 7 رکنی بینچ نے 4-3 سے خارج کر دی تھی۔ 3 ججوں نے پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان کے ووٹ نہ گننے کا فیصلہ کیا تو اسے آئین کو پھر سے لکھنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہی ہم کوئی ڈائیلاگ کریں گے۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق اہم مقدمہ زیر سماعت ہے۔ 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، پھر 2 ججز بینچ سے الگ ہو گئے۔ ججز کے بینچ سے علیحدہ ہونے سے قوم ابہام کا شکار ہوئی۔ مزید 2 ججز کے الگ ہونے سے بینچ 3 ججز تک محدود ہو گیا۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال پر سیاستدان، پارلیمنٹ اور عوام کیا رائے قائم کریں۔ الیکشن کا شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔ سو موٹو کیس 4 اور 3 سے مسترد ہو چکا ہے، لہٰذا اب دوبارہ سماعت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ عمران خان اداروں میں تقسیم چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اخلاقی طور پر چیف جسٹس اور 2 ججز کو بھی اس مقدمے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ضد نہ کی جائے اور فریق بن کر فیصلہ نہ کیا جائے۔ ملک میں اس وقت مردم شماری کا عمل جاری ہے۔ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ ملک کو ایک رکھنے کے لیے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنے دیا جائے۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا، معاملہ 9 سے 3 کے بینچ پر آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ استعفے اس لیے منظور کیے کیونکہ یہ صرف اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چاہتے تھے۔ سیاست کے لیے -1 فارمولا زہر قاتل ہے، نہیں چلتا اور نہ ہی اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کی گولڈن جبلی پر عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ دعوت دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں، وکلاء کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ بنائیں، کیوں نہیں بناتے؟ جی بالکل، آپ کو اسی خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا، معاملہ 9 سے 3 کے بینچ پر آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ استعفے اس لیے منظور کیے کیونکہ یہ صرف اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چاہتے تھے۔ سیاست کے لیے -1 فارمولا زہر قاتل ہے، نہیں چلتا اور نہ اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کی گولڈن جبلی پر عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ دعوت دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں، وکلاء کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ بنائیں، کیوں نہیں بناتے؟ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے نواز شریف اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ قبول نہ کرنے کا نواز شریف اور مریم اورنگزیب کا بیان آئین پاکستان کے خلاف بغاوت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس یقیناً توہین عدالت ہے، سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے کئی فیصلے ہمارے حق میں نہیں تھے، ہم نے عدلیہ کو دھمکیاں نہیں دی تھی بلکہ فیصلہ قبول کیا تھا۔ ہم عدالت میں گئے ہیں اور عدالت سب کو سن رہی ہے۔
ہم توقع کر رہے ہیں کہ عدالت آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرے، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ اگر ہم عدالت عظمیٰ کا احترام نہیں کریں گے تو یہاں جنگل کا قانون ہوگا، انارکی پھیلے گی۔ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن تنہا ہم کافی نہیں ہیں، ہم چاہتے سول سوسائٹی کو بھی فعال کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی سے مختلف وفود نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو سزا ہو جاتی تو آج سانحہ زمان پارک نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کے ملزموں میں سر فہرست محسن نقوی آئی جی پنجاب ہے۔ زمان پارک واقعہ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ آئی جی پنجاب انتظامیہ اور پولیس علی بلال کی شہادت میں برابر کے قصوروار ہے۔ صدر پی ٹی آئی نے کہا کہ ایسی مثال بنائی جائے تاکہ آئندہ انتظامیہ اختیارات اپنے گرہباں تک رکھے، انتظامیہ کے تمام قصوروار افراد کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی نے ایم کیو ایم پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ پرویز الہی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے اور خرم نواز گنڈا پور سے بات چیت کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور سینیٹر اعجاز چودھری کی قیادت میں ایک وفد نے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ جا کر امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کی اور دونوں جماعتوں نے مستقبل میں بھی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے بھی مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے پارٹی کے مرکزی صدر پرویز الہی نے زمان پارک میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ چاہے فل بینچ بھی بنا دے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف کسی بھی سازش کا عوام بھرپور جواب دیں گے۔ بھکاری وزیر اعظم نے قوم کو بھی بھکاری بنا دیا ہے۔ قبل ازیں سینئر صحافی کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں، آزادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ جمہوریت کے لیے تحریک انصاف ہر آخری حد تک جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ لندن میں بیٹھا ایک مفرور اور عدالتی بھگوڑا عدلیہ پر حملہ آور اور سیسیلین مافیا کا عملی مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھوک سے مارے لوگ راشن کے لیے جانیں دے رہے ہیں، امید ہے اس ہفتے میں عدلیہ کا آئینی، قانونی اور تاریخی فیصلہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کرے گا تو ساری قوم سڑکوں پر ہوگی۔ الیکشن ہی ملک کو افراتفری اور خون خرابے سے بچا سکتا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پنجاب میں 10 دن کے لیے رینجرز لگانا حکومت کی نیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ عدلیہ پر حملہ آور ہونا نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا پوری قوم عدلیہ کی پشت پر کھڑی ہے۔ شہباز سرکار نے سستے آٹے میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ذلیل کیا ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ شہباز نااہل حکومت نے پیٹرول سستا نہ کر کے غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ سستے آٹے اور راشن تقسیم سے 20 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ قیمتی جانوں کے ضیاع کی ذمہ دار امپورٹڈ حکومت ہے۔ بدترین مہنگائی سے عوام کا جینا محال، شہباز سرکار نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ گیس کے بحران سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جتنا پیسہ حکومت نے لگا دیا ہے یہ تو مذاق ہے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ روز اسلام آباد کے وکلاء کو چیمبرز کے لیے پیسے دیے گئے، ہر بار ایسوسی ایشن اور بار لیڈر اور صحافیوں کے لیے علیحدہ فنڈز مختص ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پرچے کاٹنے کا ماحول بنا دیا گیا، ہم مقدمات سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان کے خلاف 40 دہشت گردی کے مقدمات ہیں، میرے خلاف بنائے گئے 7 کیسز ہیں، کسی کا کوئی سر پیر نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا، لاہور میں مقدمہ درج ہوا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوالیہ لہجے میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہری کیا کیڑے مکوڑے ہیں، سوشل میڈیا کے اٹھائے گئے لوگوں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ عامر میر نے پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران 20 افراد کی ہلاکت کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران صرف 3 لوگ بھگدڑ مچنے سے جاں بحق ہوئے، باقی 4 لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہارے، ان میں سے 2 کا انتقال ہسپتال میں اور 2 کا گھر میں ہوا۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کی جھوٹ کی دکان اب نہیں چل پائے گی، کم از کم رمضان میں ہی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمیں اب آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف پروگرام جلد سائن ہو جائے گا اور بورڈ میٹنگ بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، پاکستان کا بیرونی قرض 4 ارب ڈالر کم ہوا ہے، ملک میں گراوٹ کو روک دیا، اب اسے مکمل ریورس کرنا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2013 سے 2018 تک معیشت میں 126 ارب ڈالر اضافہ ہوا اور گزشتہ 5 سال میں صرف 26 ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 30 جون تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 12 ارب ڈالر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ترقی کرے گا، خسارے پر قابو پائیں گے۔ 8 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4 ارب ڈالر سے کم ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں پاک ایران بارڈر پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار معمول کے مطابق گشت پر تھے کہ دہشت گردوں نے ضلع کیش میں پاک ایران بارڈر پر جلگئی سیکٹر میں حملہ کیا۔ حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہید جوانوں میں نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید شامل ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے متعلقہ ایرانی حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے۔ قوم وطن پر قربان ہونے والے مجاہدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کے بیٹے وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعظم نے نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی۔ چمن، کلا عبداللہ اور پشین اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ چمن کے علاقے بلازئی میں زلزلے کے باعث گرنے والے مکان کے ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے، جن کی نعشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 1 بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں۔ ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 5 بچے زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کی فوری مدد کی جائے گی۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 50 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ جی ناظرین، اس افسوسناک خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ چمن، کلا عبداللہ اور پشین اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ چمن کے علاقے ولالزئی میں زلزلے کے باعث گرنے والے مکان کے ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے، جن کی نعشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 1 بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں۔
ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 5 بچے زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کی فوری مدد کی جائے گی۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 50 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے کے قریب ہائی ایس وین اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر تیز رفتار ہائی ایس وین مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں ہائی ایس وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ تصادم میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ موقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا۔ جناح اسپتال میں دوران علاج مزید 2 افراد چل بسے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت اللہ ڈینو، شاہد، ہنا اور فاروق کے نام سے کی گئی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے جسٹس مسرت ہلالی سے حلف لیا۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ اور وزراء سمیت پشاور ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء بھی موجود تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہونے والے خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون چیئرپرسن ماحولیاتی تحفظ ٹریبیونل بھی رہ چکی ہیں اور خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون محتسب کے طور پر بھی کام کر چکی ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی میں طلباء کے جینز اور پاجامہ پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں طلباء کے لیے گھٹنوں تک قمیص، ٹراؤزر اور سفید دوپٹہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام طالب علموں کے لیے اسٹوڈنٹ کارڈ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر 1000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ترجمان شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ فیصلہ اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کی آڑ میں بھارت کی آبی دہشت گردی کا نیا خوفناک منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کی سازشوں سے باز نہ آیا۔ پاکستان کی ملکیت چناب کے 2 بڑے معاون دریاؤں چندرا اور بھاگا کا پانی روکنے کی سازش تیار کر لی گئی۔ بھاگا کا پانی راوی میں منتقلی کے لیے کند باڑہ کے مقام پر مارہوابی سرنگ کھودنے کی ممکنہ منصوبہ بندی کر لی گئی۔ سابق سندھ طاس کمشنر جماعت علی شاہ کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے نام خط نے بھارتی آبی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ اس حوالے سے موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق ماروہو سرنگ کا پانی 4937 مربع میل علاقے پر پھیلے گا۔ اس کے طاس کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ بھارت عالمی سطح پر پاکستانی دریاؤں کا سالانہ 28 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع ہو جانے کا جواز بن سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کو فوری تمام مجوزہ ڈیموں کے لیے پانی وقف کرنے کا عملی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جماعت علی شاہ نے کہا کہ معاہدہ سندھ طاس پر نظر ثانی کا بھارتی شوشہ بلا وجہ نہیں، پاکستان کا پانی چرانے کی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے نیم نوٹس پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے توشہ کیس میں تحقیقات کے لیے نیب طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں نیب کو بھی فریق بنایا گیا۔ بشرا بی بی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ فیصلہ آنے تک نیب کو میرے خلاف تادیبی کارروائی سے روکنے کا حکم دیا جائے اور درخواست پر فیصلہ آنے تک نیب انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کرنے سے بھی روکا جائے۔ بشرا بی بی نے عدالت سے 16 اور 17 فروری کے نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے نیب نوٹس پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی نے توشہ کیس میں تحقیقات کے لیے نیب طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں نیب کو بھی فریق بنایا گیا۔ بشرا بی بی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ فیصلہ آنے تک نیب کو میرے خلاف تادیبی کارروائی سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے ایم ایس ایف کو نئی قوت سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے ایم ایس ایف میں نوجوانوں کو شمولیت کی دعوت دے دی۔ ایک خصوصی QR کوڈ جاری کر دیا گیا جس کے ذریعے نوجوان اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسلم لیگ نون رہنما مریم نواز شریف نے کہا کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے قیام پاکستان میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بار پھر آغاز کیا جا رہا ہے۔ QR کوڈ سکین کریں اور طالب علموں نوجوانوں کی متحرک اور فعال تنظیم کا حصہ بنے۔
مریم نواز نے مزید کہا کہ آپ کی شمولیت سے پاکستان کو مضبوط، فعال اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ عوام محتاط رہیں، دنیا بھر میں آج اپریل فول منایا جا رہا ہے۔ کوئی فون کرے گا، کہانی گھڑ کے بیوقوف بنائے گا، کوئی باتوں ہی باتوں میں دماغ چکرائے گا، پھر مذاق اڑائے گا۔ اگر آپ بیوقوف بننا نہیں چاہتے تو خبردار رہیں۔ کوئی غیر معمولی بات کہے تو پہلے سوچیں، سمجھیں، پھر یقین کریں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی کسی کو بھی دھوکے سے بلا سکتا ہے اور بیوقوف بھی بنا سکتا ہے۔ آج کہیں بھی جائیں تو گاڑی سٹیکر سے بھری مل سکتی ہے۔ لنچ باکس میں نکلی کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بسکٹس میں کریم کی جگہ ٹوتھ پیسٹ ہو سکتا ہے۔ لاہور میں بارش کے پیش نظر ڈینگی لاروا کی افزائش کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ڈی سی لاہور کی سربراہی میں انسداد ڈینگی کارروائیوں کا جائزہ اجلاس۔ سال 2023 کی پہلی سماہی میں 487 مشتبہ کیسز سامنے آئے، 15 کنفرم کیس رپورٹ ہوئے۔ سال 2023 میں لاہور میں ڈینگی کی وجہ سے کوئی قیمتی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ 419 انڈور اور 28 آؤٹ ڈور مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ 481 افراد کو وارننگ نوٹسز، 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں۔ 10 ٹاؤنز میں 30,444 ہاٹ سپاٹ کی چیکنگ 7 روز میں مکمل کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر دیے گئے ٹارگٹس میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی صادق پبلک اسکول کے نئے تعینات پرنسپل ڈیوڈ ڈاؤڈیل سے ملاقات۔ صادق پبلک اسکول کے ایلیومنائی اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے پرنسپل کو خوش آمدید کہا اور عہدہ سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے پرنسپل سے اسکول کی بہتری کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صادق پبلک اسکول کو پاکستان اور دنیا کے ایک بہترین تعلیمی ادارے کے طور پر روشناس کرانا ہے، تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ صادق پبلک اسکول کے ایلیومنائی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صادق پبلک اسکول کی بہتری میں ان کا تعاون گورنر اور بورڈ آف گورنرز کے ساتھ ہر طرح سے موجود رہے گا۔ ملاقات میں صادق پبلک اسکول کے ایلیومنائی اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران، سابق MNA اسحاق خاکوانی، CCO پاک ویلز رضا سعید سمیت دیگر موجود تھے۔ DIG آپریشنز افضال احمد کوثر کی زیر صدارت 3 ڈویژنز کا انسداد جرائم جائزہ اجلاس۔ SSP آپریشنز محمد صہیب اشرف، ڈویژنل SPs، SDPOs اور SHOs موجود۔ DIG آپریشنز نے سٹی، سول لائنز اور اقبال ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ناقص کارکردگی کے حامل افسران سے اظہار ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ بہتر کارکردگی دکھانے والے افسران کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔ DIG آپریشنز افضال احمد کوثر نے کہا، نوٹیفائڈ کرائم پاکٹس پر مؤثر گشت یقینی بنائی جائے، ہوائی فائرنگ کی کال پر فوری ایکشن لیا جائے، بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیک نیتی سے کام کرنے والے افسران کو ہر سطح پر پذیرائی ملے گی۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں امریکہ کی تو وسط مغربی اور جنوبی ریاستوں میں طوفان کے باعث کئی افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، اور کینسا میں 3 افراد جان سے گئے جبکہ درجنوں گاڑیاں الٹ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طوفان کے باعث کئی مکانات بھی تباہ ہوئے۔ طوفان سے مسیسپی اور ایلینوائے میں حادثات کے باعث متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا مطابق کم از کم 2 درجن افراد ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ طوفان سے وسیع پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں ریت کے طوفان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، دن اچانک رات میں ڈھلتا محسوس ہونے لگا۔ بغداد میں ریت کے بڑے طوفان سے فضا نارنجی ہو گئی، ہر شہر ریت سے اٹھ گئی، دھول کے تہوں نے کاروں اور گھروں کو ڈھانپ لیا، حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، متعدد افراد ہسپتال پہنچ گئے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق 500 سے زائد افراد کو ہسپتال لایا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔
ان تمام افراد کو سانس لینے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ بات کریں کھیلوں کی دنیا کی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کی ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل اتوار سے شروع ہوگی۔ کرکٹ بورڈ کے اعلامیہ کے مطابق پہلے مرحلے میں لاہور کے 3 T20 میچز کے ٹکٹوں کی فروخت ہوگی۔ راولپنڈی اور کراچی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کے فروخت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں 14، 15 اور 17 اپریل کو T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ لاہور کے پہلے 3 میچز کے لیے ٹکٹ کل اتوار کو صبح 11 بجے سے آن لائن دستیاب ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے آخری 2 T20 انٹرنیشنل میچز راولپنڈی میں 20 اور 24 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ ایک روزہ میچ کی سیریز کا پہلا مقابلہ راولپنڈی میں 26 اپریل کو ہوگا، جبکہ 4 ایک روزہ میچز کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ایرینا میں 30 اپریل، 3 مئی، 5 مئی اور 7 مئی کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا بھارت کے تعلیمی نصاب میں نام شامل کر لیا گیا۔ بابر اعظم کا نام انڈین سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی 8ویں جماعت کی کتاب کے سپورٹس سیکشن میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کی نصابی کتاب میں بابر اعظم کو بھارتی مشہور کرکٹر سچن تندولکر، وراٹ کوہلی، روہت شرما، ایم ایس دھونی اور دیگر کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتاب میں کرکٹرز کے عرفی ناموں پر مبنی سوال لکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصویر میں جوابات میں بابر اعظم کا عرفی نام وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔